बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से हमें शुरू करना चाहिए और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये हैं कि जो बाइडन ने, अमरीकी सदर ने कहा है कि दाइश जहाँ भी छुप कर बैठेगा हम उसका ताक़ुब करेंगे और वी विल हंट दाइश डाउन, और वो लोग जो मुलविस थे उनका पता लगाया जाएगा। सर, ऐसे बयानात माजी में भी हम सुनते रहे हैं। एक और अमरीकी सदर ने भी ऐसा ही कहा था और फिर अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल थी वो पूरी दुनिया ने देखी और अब जो कुछ हो रहा है वो भी दुनिया के सामने है। सर, अब से कुछ ही देर पहले प्रेस सेक्रेटरी वाइट हाउस के अंदर एक प्रेस ब्रीफिंग चल रही है जिसमें सहाफ़ियों ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन को इस हद तक क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया जा रहा है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको किस तरह निकाला जाएगा। और याद रखना होगा राय साहब कि 31 अगस्त की डेडलाइन है। जो सवालात आज किए गए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे इस तनाजुर में, और अभी भी ये प्रेस ब्रीफिंग जारी है कि 31 अगस्त के बाद क्या होगा, कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म इन प्लेस है जिसके ज़रिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। और आपको और हमारे सुनने वालों के सामने मैं फिगर्स भी रख देता हूं जो आज प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से ब्रीफिंग में सामने रखे गए। अब तक 10,000 के करीब वो ये बताते हैं कि जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड या पासपोर्ट है उन्हें अफ़गानिस्तान से निकाला जा चुका है और 300 नेशनल्स हैं। लेकिन इसके बाद क्या सूरत हाल होगी राय साहब, ये सवाल है। वो तो ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ एक मैकेनिज़्म हम रखेंगे और तालिबान से यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हो जाएगी, मज़ीद राब्ते किए जाएंगे और कोई ना कोई मैकेनिज़्म इन प्लेस किया जाएगा। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, जो अमेरिकी सदर की एक ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग में उनसे एक सवाल ये भी किया गया था कि क्या आपको लगता है कि काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाके हुए हैं इसमें तालिबान भी मुलविस हो सकते हैं, यानी क्या ये दाइश का और तालिबान का एक गठजोड़ भी हो सकता है? क्योंकि जाहिर है कि कुछ अनासर ये चाहते हैं कि अमेरिका अफ़गान तालिबान को भी सज़ा दे या वहाँ पे कोई इस तरह के हमले करे जिससे अफ़गान तालिबान और उनका ये जो नया एक सेटअप बना है इसको नुकसान पहुँचे। तो उस पर अमेरिकी सदर ने तो बड़ा वाज़ेह अंदाज में कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसमें साफ बताया गया था कि ये जो हमला प्लान कर रही है जो तंजीम वो दाइश है और तालिबान ने कई हमले रोके भी। हम उनको कोई अच्छे अनासिर नहीं समझते, लेकिन अफ़गान तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट तक रास्ता क्लियर करने में भी हमारी मदद की है और हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कि ये जो काबुल एयरपोर्ट पे धमाके हुए हैं, जिसके बारे में अब ये बताया गया है कि कुल एक ही धमाका हुआ था वहाँ पे, तो इसमें कोई अफ़गान तालिबान मुलविस थे। अब दूसरी जानिब ये जो कह रहे हैं कि टारगेट करेंगे दाइश के उन जंगजुओं को जो कि इस धमाके में मुलविस थे, यानी उनके मास्टरमाइंड्स को, तो हाशमी साहब टारगेट तो ये करेंगे क्योंकि इनकी हिस्ट्री है, उसके लिए इनके पास बेशुमार वसाइल भी मौजूद हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि जब तालिबान की पेशकदमी जारी थी और अफ़गान हुकूमत जो उस वक्त अमेरिका से मदद मांग रही थी, तो कतर से इनके B-52 तैयारे उड़े थे और ऑल द वे उन्होंने जाके अफ़गानिस्तान में कोशिश की थी कि अफ़गान तालिबान की पेशकदमी को रोका जाए या उसको स्लो डाउन किया जाए। तो ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो तो ये करेंगे दाइश के ख़िलाफ़, क्योंकि जो ईगो एक हर्ट हुई है सुपर पावर की, उसको बचाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि अब एक चीन भी सुपर पावर है और इनका बहुत बड़ा राइवल है। इससे पहले सोवियत यूनियन बहुत बड़ा राइवल था। तो ये 9/11 के बाद भी असल इशू ये था कि अपने आप को मनवाना था कि हम सुपर पावर हैं, तो अपनी ईगो को बचाने के लिए ये 20 साल का एडवेंचर किया गया था। अब दाइश को ये जो कह रहे हैं कि हमने निशाना बनाना है, तो दाइश के ज़ेरे इंतज़ाम इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो बाकायदा उनके कब्ज़े में हो, यानी उनका कोई होल्ड हो, किसी जगह पे वो छुपे हुए बैठे हों, इस तरह का कोई इलाका नहीं है। यानी आप कह सकते हैं जिस पंजशीर है, तो पंजशीर में तो अहमद मसूद की बाकायदा वहाँ पे अमलदारी है, 9,000 उनके जंगजू हैं, लेकिन इनके जो है ये छोटे छोटे स्लीपर सेल्स हैं और वो छोटे स्लीपर सेल्स भी पहले नंगरहार में थे। नंगरहार में जब एक ऑपरेशन हुआ इनके खिलाफ, अमरीकी अफवाज ने भी किया, अफगान तालिबान ने भी इनको मारा, फिर अफगान फोर्सेस ने भी मारा,
تو پھر یہ کنڑ میں چلے گئے. کنڑ میں انہوں نے ان کے جو مختلف اضلاع تھے کنڑ کے وہاں انہوں نے پناہ لینے کی کوشش کی, اور ان کا جو سربراہ تھا عمر خراسانی اس کے آبائی ضلع میں مختلف پاکٹس کے اندر یہ موجود تھے. لیکن 2019 کے آخر میں عمر خراسانی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, اب شاید ہمارے ویورز جن کو نہیں پتا ان کو دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ وہ تو کابل سے گرفتار ہو گیا تھا, اور کابل سے گرفتار جب وہ ہوا تو اس وقت داعش کی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی, اور افغان طالبان اتنے ڈومیننٹ ہو گئے کہ جو باقی جنگجو بچے تھے داعش کے انہوں نے افغان طالبان سے بچنے کے لیے اس وقت سرنڈر کر دیا افغان حکومت کے سامنے, اور ان سے یہ کہا کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دیں تاکہ طالبان ہم پر حملے نہ کر سکیں اور ہماری جان بچ سکے. تو ان کو پھر بگرام میں اور پلچرخی کی جو جیل ہے ان 2 جیلوں میں ان کو قید کیا گیا تھا. اب یہ جو حملہ پلان کیا گیا ہے داعش کی جانب سے, جو انہوں نے کلیم بھی کیا ہے کہ ایک ہمارا خودکش حملہ آور تھا جو کہ 5 میٹر اندر تک گھسا ہے امریکی سیکیورٹی حصار کو توڑ کر, تو اس کے بارے میں تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ جو بگرام اور پلچرخی جو جیل توڑی تھی طالبان نے, تو اس دوران کچھ ایسے قیدی بھی تھے, یعنی افغان طالبان کے قیدی بھی تھے, لیکن کچھ ایسے قیدی بھی تھے جو کہ داعش سے جن کا تعلق تھا. اب افغان طالبان کو تو اس پوری سچویشن کا علم نہیں تھا, لیکن ان میں سے کچھ کو انہوں نے پہچانا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ 100 سے 200 کے قریب جو جنگجو تھے داعش کے, جب انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مارے گئے. افغان طالبان نے ان کو مارا ہے جو ان 2 جیلوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اور عمر خراسانی کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ بھی جیل سے بھاگنے کی کوشش میں مارا گیا ہے. تو کوئی آرگنائزڈ تنظیم تو اس وقت داعش کی وہاں پہ موجود نہیں ہے. تو جو سلیپر سیلز ہیں وہ جس طرح سے ایک چپ بیسڈ انٹیلیجنس آپریشن پہلے کیے جاتے رہے ہیں افغانستان میں بھی اور پاکستان کے بھی جو سابقہ فاٹا ہے, جہاں تحریک طالبان پاکستان کے جو کمانڈرز تھے ان کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. تو اس طرح کے آپریشنز تو ہوں گے. اب ڈرون حملے کرنا تو شاید ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ ڈرون آل دا وے قطر سے اڑ کر افغانستان تک اس کا جانا اتنی لمبی فلائٹ جو ہے وہ شاید پاسبل نہ ہو. لیکن B-52 طیارے اگر جا سکتے ہیں قطر سے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ان کے خلاف کارروائی لازمی کریں گے. اور یہ امریکی صدر کی ایک بہت بڑا امتحان اس لیے بھی ہے کہ 4 سال کے بعد دوبارہ سے انہوں نے الیکشن میں جانا ہے. اگر ان کی صحت ٹھیک رہی, ویسے تو ان کی عمر کافی ہے, تو پہلی اسپیکولیشنز ہے کہ 4 سال جب ان کا ایک پہلا ٹینیور مکمل ہوگا تو پتہ نہیں اس وقت ان کی صحت اجازت دے گی یا نہیں دے گی دوبارہ سے الیکشن میں جانے کے لیے. تو اس الیکشن میں یہ بہت بڑا ایشو بن جائے گا ہاشمی صاحب, اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس ایشو کو استعمال کریں گے. 7% ان کی پاپولیرٹی جو بائیڈن کی تو اس دن گری تھی جس دن امریکی طیارہ C-17 وہاں سے فلائی کر رہا تھا کابل ایئرپورٹ سے, اور افغان شہری جو ہیں اس کے پروں سے لٹکے تھے. تو صرف وہ جو سینز تھے اس کی وجہ سے 7% جو ہے پاپولیرٹی گر گئی تھی کہ امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑ رہا ہے, اتنی جلدی میں نکلنا پڑ رہا ہے کہ وہ شہری بھی سوار ہو گئے. یہ بھی بہت بڑا ایک ظاہر سیکیورٹی رسک تھا. ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو سکتا تھا جو کہ داعش کا جنگجو ہو یا کوئی دہشت گرد ہو اور وہ پورا طیارہ ہی اڑا دیتا, یعنی ایک ڈیوائس ہی وہ اٹیچ کر دیتا جہاز کے لینڈنگ گیئر سے یا جہاز کے ونگ سے, تو وہ تو پورا طیارہ اڑ جاتا. تو اس کے اوپر بھی ان کو بہت تنقید کا نشانہ تھا, بننا پڑا تھا. اور اب تو دیکھیں وہ اپنی بریفنگ کے دوران انہوں نے رونے دھونے کا ڈرامہ بھی کیا ہے. یہ اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو, گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کی ایک کوشش تھی کہ تھوڑا سا انہوں نے رو کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جی 13 جو امریکی ہلاک ہوئے ہیں اس پر ان کو بڑا افسوس ہے. لیکن ایک اور بات بہت افسوسناک, بہت شرمناک, وہ یہ ہے کہ جو 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کی تو پوری دنیا بات کر رہی ہے ہاشمی صاحب, پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں, اور امریکہ میں بھی بڑا سوگ منایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت قیامت آ گئی. ظاہر ہے کہ کسی بھی جگہ ہلاکتیں ہوں تو اس کی مذمت کی جانی چاہیے, وہ کسی بھی صورت جسٹیفائڈ نہیں ہے. تشدد کا کوئی ایلیمنٹ جو ہے اس وقت جو دنیا ہے, جس طرح سے آپ کے شعور کا ارتقاء ہوتا ہے دنیا کا, اس میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن یہ جو 100 کے قریب افغان شہری اس میں جاں بحق ہوئے ہیں ان کا درد کسی کو نہیں ہے. جو ابھی بھی 2500 وہاں پہ موجود ہیں کابل ایئرپورٹ کے اطراف, ان کا درد کسی کو نہیں ہے کہ وہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں. ان کے متعلق کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن 13 امریکیوں کے متعلق ہی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت بات ہو رہی ہے. تو باقی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا انخلا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بڑھا سکتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا تعطل آیا ہے
ظاہر ہے کہ یہ کابل میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے، لیکن اب اس طرح کا کوئی آپشن ٹیبل پر نہیں آ سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ اس انخلا کو طوالت دینے کے چکر میں یا اس کا ایک بہانہ بنا کر امریکہ یہاں پر اپنا جو سٹے ہے اس کو پرولانگ کرے، کیونکہ اس سے تو امریکہ کو بہت نقصان ہوگا، اور پھر اس کے لیے واپسی کا راستہ کس طرح سے کھلے گا دوبارہ، یعنی کتنے دن وہ اور رہے گا، کتنے سال رہے گا. تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پہلے انہوں نے ایک فیصلہ کیا اس پر انہوں نے یو ٹرن لیا، پہلے فیصلے سے بھی نقصان اٹھایا اور دوسرے فیصلے سے بھی نقصان اٹھایا. اچھا، یہ تو جو اس وقت افغانستان کی صورتحال ہے راج صاحب، اس کے اوپر بڑا کمپریہنسو بھی آپ نے ایکسپلین کیا. آج آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ سر. اور اگر میں یہ کہوں کہ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار جنہوں نے ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا اور وہ بھارت کا کردار ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ رہی بھارت کی افغانستان کے اندر، اور بھارت نے افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال بھی کیا ہے. اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہیونگ سیڈ کہ جو کچھ داسو میں ہوا، جو کچھ کوئٹہ میں ہوا، اور اس کے علاوہ رو کا جو گٹھ جوڑ ہے آپ کا این ڈی ایس کے ساتھ، یہ سب اب ایسی باتیں ہیں جو جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، کوئی فسانہ نہیں ہے، اور اس کی ریالٹیز اور اس کے ثبوت موجود ہیں. ان حالات کے اندر سر بھارت کہاں کھڑا ہے؟ انویسٹمنٹ ختم ہو گئی، وہ چور راستہ ختم ہو گیا جہاں سے سب کچھ ہونا تھا، اور پاکستان کی افواج اس طرح بھی تیار ہیں، اس طرح بھی تیار ہیں، اور پاکستان کے اندر ممکنہ دہشت گردی کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں اور اب بھی خطرات تو سر منڈلا رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کو؟ چونکہ اس کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، اور اس تناظر میں جب افغانستان میں سے انخلا 31 کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے اور پاکستان کا کردار بہت امپورٹنٹ ہوگا. اسلام آباد جہاں پر آپ موجود ہیں، ہوٹلز خالی کرا لیے گئے ہیں، مہمان نوازی کے لیے لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا، اور پھر دنیا کی نظریں بھی پاکستان پہ لگی ہیں. پاکستان سر اس وقت امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے، اور آج کی جو پریس بریفنگ تھی اس کے تناظر میں راجہ صاحب یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ جس میکنزم کی طرف امریکہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا میکنزم بنانا پڑے گا کہ 31 کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی لوگوں کو باہر نکالا جا سکے، تو میرا تو خیال ہے کہ ان کا اشارہ پاکستان کی طرف ہے. دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے یہ 2600 کلومیٹر سے بھی لمبا ہے، اور دنیا کے پیچیدہ ترین جو بارڈرز ہیں ان میں سے اس کو ایک بارڈر کہا جاتا ہے. اس سے پہلے ہاشمی صاحب یہاں پہ کوئی 103 کے قریب گزرگاہیں ایسی تھیں جو کہ غیر قانونی تھی، جہاں سے پاکستان سے بھی لوگ افغانستان جا سکتے تھے اور افغانستان سے بھی لوگ ٹریول کر کے پاکستان آ جاتے تھے، اور ان میں بہت خدشہ رہتا تھا کہ یہ دہشت گردوں کی آمد و رفت کے لیے بھی یہ پوائنٹس استعمال ہوتے تھے. اس کے بعد پاکستان نے یہاں پہ فینسنگ شروع کی، یعنی باڑ لگانا شروع کیا. 98% جو حصہ تھا پاک افغان بارڈر کا اس کے اوپر ہم نے باڑ لگا دیے، اور کوئی 16-17 کے قریب جو کراسنگ پوائنٹس تھے ان کو پھر نوٹیفائی کیا گیا کہ یہاں سے ایک لیگلی اور قانونی طریقے سے آمد و رفت ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان سے جو دہشت گرد سرحد پار کر کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کرتے تھے تو وہ سلسلہ بھی کافی حد تک رکا. اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ان سے کچھ سوالات بھی ہوئے کہ افغانستان میں جو ایک بدامنی کی ممکنہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر کیسے ہوں گے، اور پھر را کے حوالے سے اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کے گٹھ جوڑ کے حوالے سے بھی ان سے سوالات کیے گئے. ایک تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہیں جب تک افغان طالبان اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے. انہوں نے کہا افغان طالبان نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ ان کی سرزمین کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف پاکستان سمیت استعمال نہیں ہوگی. تو ابھی جب تک ان کی کمٹمنٹ سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تو ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں پر یقین نہ کریں، ہمیں ابھی تک ان کی باتوں پر یقین کرنا پڑے گا. دوسرا این ڈی ایس اور را کے حوالے سے تو ہاشمی صاحب یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، یعنی یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی کبھی ڈینائی نہیں کیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی پاکستان کا بنایا ہوا
کوئی جو ڈوسیئر تھا وہ کوئی بالکل پروپیگنڈا تھا اور اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ تھا. خود اجیت دوول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں بھارت کے، وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت کو ڈائریکٹ پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو پراکسیز ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے. تو اب بھارت کو جو بہت زیادہ تکلیف ہے، جس کے اوپر افغان طالبان کے 2 ترجمان سہیل شاہین نے بھی اور ذبیح اللہ مجاہد دونوں نے یہ بیانات دیے ہیں کہ بھارت اپنا منفی رویہ ترک کرے. اور بھارت کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھی کشمیریوں کو خود ارادیت دے اور وہاں پہ اپنا جو ایک منفی رول ہے اس کو مثبت رول میں بدلے. تو افغان طالبان تو بھارت کی یہ جو ساری چالیں ہیں اور بھارت کا جو منفی رویہ ہے اس کے اوپر اوفینڈ بھی ہو رہے ہیں اور ان کو وارن بھی کر رہے ہیں. لیکن بھارت کو معلوم ہے کہ اگر افغان طالبان کی حکومت وہاں پر بن گئی اور وہ سٹیبل ہو گئی تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے کونسل خانوں سے وہ جو دہشت گردی کا سلسلہ تھا پاکستان کے اندر جو کرواتے تھے وہ تو سارا ختم ہو جائے گا، کیونکہ افغان طالبان ان کو افغان سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے. دوسرا، اس کا امپیکٹ پاکستان کے اندر تو آئے گا، کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ آئے گا. وہ اس وجہ سے کہ اگر تو افغان طالبان نے وہاں پہ جس قسم کے شرعی قوانین پہلے انہوں نے سخت ترین نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، اگر اس طرح کے شرعی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو سابق فاٹا ہے جو کہ اب کے پی کا حصہ بن چکا ہے تو وہاں بھی ان کے ہمدرد کچھ ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ جو اسی طرح کے قوانین پاکستان کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اب تک افغان طالبان نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، قوانین کے حوالے سے بھی انہوں نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں، تو اسے لگتا نہیں ہے کہ افغان طالبان وہ غلطیاں دہرائیں گے جس قسم کی غلطیاں انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں دہرائی تھیں. اور دوسری اس پورے معاملے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ 28 طالبان بھی یہ جو دھماکہ تھا اس کے اندر بتایا گیا ہے ہلاک ہوئے ہیں، یہ جو کابل کا دھماکہ تھا. اور اس دھماکے کے بعد ہاشمی صاحب 5000 لوگوں کو پاکستان لایا جائے گا. آج ایک فلائٹ جو ہے وہ پہنچ بھی گئی ہے اسلام آباد اور کوئی 350 کے قریب غیر ملکی جو ہیں وہ اسلام آباد میں آ گئے ہیں اور ان کو مختلف ہوٹلز میں ٹھہرایا بھی گیا ہے. تو پاکستان تو ایک جتنا مثبت کردار ادا کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے. آج جو امریکی ناظم الامور ہیں اسلام آباد میں، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی ہے، پاکستان کا جو رول ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے. تو پاکستان تو اپنی طرف سے جتنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر بھی وہ کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھارت ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے، یا بھارت انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو رائے ہے اس کو کوئی پاکستان کے خلاف کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں. اب تک وہ اس معاملے میں ناکام رہا ہے. اچھا رائے صاحب، یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اندر ذرا ہل جل ہو رہی ہے، گمشدہ تھے، لاپتہ تھے، لوگوں نے سرچ پارٹیز بھیجی کہ پتہ کروایا جائے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہاں پر ہے. سر ہوا کیا ہے؟ ڈیموکریٹک موومنٹ جس کا نام رکھا گیا اس تحریک کا، اس کے اصل سٹیک ہولڈرز تو مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. تو سر یہ کہاں پر ہیں؟ غائب ہو گئے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اور اب یہ شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں تو سر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس موومنٹ کو چلایا جائے گا صرف فیس سیونگ کے لیے کہ جناب موومنٹ چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو سٹیک ہولڈرز تھے بہت فور فرنٹ پر آ کر کھیل رہے تھے. اب تو سر کوارنٹین بھی کوئی نہیں ہے جس کا بہانہ بنایا جا سکتا کہ مریم صفدر صاحبہ کوارنٹین کے اندر ہیں اور سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتی. میسج کیا دیا گیا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست الگ الگ ہے؟ کیونکہ حالیہ جو انٹرویوز تھے اس میں تو سر ایسا ہی لگا. اور پھر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اب مفتاح اسماعیل کی، یعنی جو شاہد خاقان عباسی کی لڑائی تھی ایک اور پولیٹیشین سے جو دوسرے کیمپ سے ہیں، رانا تنویر صاحب، ان سے لڑائی تھی چودھری تنویر صاحب سے، اور اب مفتاح اسماعیل کی لڑائی ایک اور صاحب سے ہے. تو سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں بتائیں، سمجھائیں. کراچی سے سر کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اخبارات میں ایک اشتہار چھپوانا چاہیے تلاش گمشدہ کا، اور اس میں وہ لکھیں کہ پی ڈی ایم کہیں گم ہو گئی ہے تو اس کی تلاش میں کوئی ہماری مدد کریں. اچھا، اب آتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، کراچی میں جا رہے ہیں شہباز شریف، بلکہ پہنچ گئے ہیں، اور وہ ایک عدد جلسے سے خطاب کریں گے. لیکن اندرونی کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان
اس وقت یہ جو بچی کچی پی ڈی ایم ہے اس کے اوپر بڑے برہم ہیں، اور اس سے پہلے ایک جو مشاورتی سیشن ہوا تھا پی ڈی ایم کا، اس کے اندر مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اگر آپ نے جلسے پلان نہ کیے اگلے 3-4 مہینے میں لگاتار، تو پھر میں یہ کروں گا کہ میں جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے جلسے کروں گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے متعلق تو آپ یہ کہتے تھے، یعنی مسلم لیگ نون کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے متعلق تو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد سے پیچھے ہٹ گئی، اس نے دھوکہ دے دیا، لیکن اب آپ کو کیا ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کر بھی کوئی جلسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو پتہ ہے کہ اس وقت کسی قسم کا جلسہ کرنے سے، کسی قسم کی تقریریں کرنے سے نہ تو حکومت پر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، نہ کوئی نئے الیکشن کا ماحول بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مریم نواز اس پوری سیاسی ایکٹیویٹی سے بھی باہر رہیں، تاکہ مریم نواز بھی کوئی اس طرح کی تقریر نہ کریں، کوئی غیر ذمہ دارانہ قسم کی تقریر، جس کو شہباز شریف کا کیمپ کہتا ہے کہ مریم نواز نے غیر ذمہ دارانہ تقریریں کر کے پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اسی لیے پھر مریم نواز کو کراچی کے جلسے میں شرکت بھی نہیں کرنے دی گئی، اگرچہ انہوں نے پہلے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز شروع کر رہی ہیں۔ تو اب تو ایک پیپلز پارٹی تو ایک طرف، اب مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے درمیان بھی ایک میچ پڑنے والا ہے ہاشمی صاحب، اور مولانا فضل الرحمان مجبور کر رہے ہیں، میاں نواز شریف کو بھی انہوں نے میسیجز بھیجے ہیں کہ مجھے تو بالکل استعمال کیا گیا، اور میرے بارے میں یہ جو تاثر ہے اب بالکل ٹھیک لگتا ہے کہ نہ تو اس کے بعد آپ نے جو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر ہمارے ساتھ دھرنا نہیں بھی دیتی تو ہم لانگ مارچ کریں گے، نہ آپ نے وہ لانگ مارچ کیا، نہ کوئی دھرنا پلان کیا۔ اس کے بعد شہباز شریف کو آپ نے لانچ کر دیا سارا ایک مفاہمت کے لیے یا ایک ڈیل کے لیے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے تو شہباز شریف کے حوالے سے بڑے سخت گلے شکوے بھی کیے ہیں، اور یہ وارننگ بھی دی ہے کہ ہم جے یو آئی کے پلیٹ فارم سے جلسے جلوس شروع کر دیں گے اگر مسلم لیگ نون نے ہمارا ساتھ نہ دیا۔ تو اب یہ کراچی میں جلسہ وغیرہ تو ہوگا، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان اپنے مدارس کے بچے وغیرہ جو ہیں وہ بھی لے کے آئیں گے، تو ایک پولیٹیکل شو جو ہے وہ درمیانے سے سائز کا یا چھوٹے سے سائز کا وہ تو وہاں پر ہوگا، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ کیا پاکستان کی سیاست پر آئے گا، وہ بالکل 0.0/0 ہے۔ یہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کو لیکن وقتی طور پر اپنے ساتھ ایک سوال تو اس میں ضرور بنتا ہے نا کہ یہ بات تو پھر مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھی پتا ہے، اور یہ مولانا صاحب کو انہوں نے صرف دلاسا دینے کے لیے اور انگیج رکھنے کے لیے سب کچھ کیا، تو کیا یہ اب ہم سمجھیں اور پاکستان کی عوام کی کیا سمجھے کہ اب اس اپوزیشن میں دم خم نہیں رہا، اور اپوزیشن جس طرح نعرے لگا کر نکلی تھی اور وہ معاملات بھی اب ختم ہو گئے، اور اب اس اپوزیشن کے اندر طاقت نہیں ہے کہ حکومت کو انگیج کر سکے، اور اپوزیشن نے یہ سوچ لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ اب ہمیں الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ یہ جو لوگوں کو منایا جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی سندھ کے اندر رابطے کر رہی ہے، اور دوسری طرف تو اب تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اراکین جو ہیں اپنے ان سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان جماعتوں کو بھی خیال آ گیا کہ بھائی اب ہم تیاری کریں الیکشن کی، اور اب یہ سڑکوں پر آ کر شاید نتائج جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکومت کو گرانا اب ناممکن ہو گیا۔ دیکھیں، حکومت تو پی ڈی ایم کے اس جلسے کو بودر ہی نہیں کر رہی، نہ کسی بڑے حکومتی رہنما نے اس جلسے کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو یہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اب پی ڈی ایم کی سیاست اس حوالے سے تو بالکل ختم ہو چکی ہے کہ وہ کوئی حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم کی چونکہ بقا ایک کلیکٹیو سروائیول کا جو مسئلہ ہے کہ ان کو اکٹھے رہنا ہے اگلے الیکشن تک، اور اگلے الیکشن میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے امکانات بڑے واضح ہیں کہ وہ اگلا الیکشن بھی جیتے گی اور عمران خان پرائم منسٹر بنیں گے، تو اس لیے یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ مل کر کسی طریقے سے تحریک انصاف کا راستہ روکیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ بالکل الگ الگ ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی کوئی امکان نہیں رہے گا کہ یہ عمران خان کا راستہ روک سکیں۔ اس لیے یہ تجویز بھی جو پی ڈی ایم کے رینکس ہیں وہاں پر یہ تجویز بھی زیر غور ہے، اور بڑی سنجیدگی سے زیر غور ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے بعد میں پیپلز پارٹی کو بھی ملا کے جب الیکشن بالکل نزدیک آ جائے تو پھر ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اس احتجاجی اتحاد کو ایک انتخابی اتحاد میں بدل لیا جائے، تاکہ کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں آنے سے روکا جائے، کیونکہ ان سب کو معلوم ہے کہ اگر دوبارہ سے پرائم منسٹر عمران خان بن گئے
تو یہ جو 5 سال جس طرح سے ان کے اوپر بھاری گزرے ہیں وہ اگلے 5 سال اس سے بھی زیادہ بھاری گزریں گے، اور پرائم منسٹر اس سے بھی زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قوت سے زیادہ فعالیت کے ساتھ اپنی جو اگلے 5 سال ہیں اس کے اندر حکمرانی کریں گے. اور پھر یہ جو میگا کرپشن کے کیسز ہیں، پھر یہ جو بے ضابطگیوں کے کیسز ہیں، وہ سارے بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ چلیں گے. آلریڈی یہ بات زیر غور ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے یہ کیسز منطقی انجام تک پہنچنے چاہیے. تو اس لیے پی ڈی ایم صرف ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے اکا دکا جلسے کرتی رہے گی، لیکن اس کا حکومت پر یا پاکستان کی سیاست پر اس وقت کسی قسم کا کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. بہت شکریہ ویورز، آپ دیکھ رہے تھے دو ٹوک. مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.